बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब। आज की स्टोरी का नाम है जिंदड़ी। बनारसी जोड़े के दुपट्टे के साथ घर छोड़ते समय अम्मा ने एक सरगोशी बांधी थी। आशी, जिंदड़ी रोल देना वहां, मगर पलट कर इस दर की चौखट पर मत आना। पहले ही तेरे बाप के सीने पर बाकी 6 बोझ लदे हैं। मैंने अम्मा के आंसू रोकने की कोशिश की थी और अजीब तौर से मुस्कुरा दी थी। आशी जिंदड़ी रोल देगी और बस। यहीं आकर अम्मा के आंसू खुद ब खुद रुक गए थे। अच्छी तरह जानती थी कि आशी की बातें पत्थर की लकीर होती थीं। अब्बा के सीने के 6 बोझ कतार में खड़े थे, सर झुकाए, जमीन को टिकटिकी बांध कर घूरते। ऐसी बुत होकर खड़ी थी कि सांस लेती हुई तो ना लगती थी। मैं उनके पास चली आई थी और उनके झुके सर एक एक करके उठाने लगी थी। बहनों, बेटियां बाप की चौखट पर सदा नहीं छोड़कर जाती कि पलट कर वापसी की राह निकल आए। मैं भी नहीं छोड़कर जा रही। मेरा शहजादा कहानियों से निकलकर मेरे लिए आ गया है। तुम सबके शहजादे भी जल्द कहानियों के औराक फाड़कर तुम्हारे लिए निकल आएंगे। तब तक तुम्हें अब्बा की इज्जत की पगड़ी की जी जान से हिफाजत करनी होगी और मुझे यकीन है तुम सब ऐसा ही करोगी। तुम्हारी चुप ही तुम्हारा मुझसे वादा है और करीम बख्श की बेटियां वादों से नहीं फिरा करती। वो 6 राजकुमारियां मेरी आवाज़ के तिलिस्म से आज़ाद हो गई थीं और वो हमेशा हो ही जाती थीं। अब तो ताज्जुब भी नहीं होता था। मैंने उन्हें अपने बाजुओं के हिसार में लेकर उनके कंधे के पीछे उस आंगन पर नजर डाली थी। अब वो पराया देश था। आम के पेड़ पर टूट के उदासी बरस रही थी। इमली के बूटे की कोयल आवाज का रस जाने कहाँ भूल आई थी। तो ये तय था, अब इस घर की किसी बहार या खिजां का वास्ता आशी से नहीं रहेगा। ईंटों वाले फर्श पर आम के खिजां रसीदा पत्ते बिखरे थे। दिल चाहा झाड़ू उठाकर सारे आंगन की सफाई कर दूं। राबेल के पौधे की कैंची से काट छांट करूं। आप खोरों में पानी भर के रंग बिरंगी चिड़ियों को प्यास बुझाता देखूं। अब तो सब ख्याल की बातें थीं। फिर फराती नजरें आंसू पीते अब्बा की तरफ उठी थीं। मैं उनकी तरफ आ गई थी और आज मेरा हक था कि सारी बारात मेरा इंतजार करे। सालों की डोर लम्हों में कैसे तोड़ दी जाए भला। अब्बा, मैंने इन 6 को अच्छी तरह समझा दिया है। आपको हमेशा कलफ लगी पगड़ी ही मिलेगी। उसे पर गिर्द ढूंढते रह जाएंगे। चोटी के हाथ का बना कहवा पीकर आशी को भूल जाएंगे। सफेद कुर्तों को एहतियात से नील लगाएंगी, रंग नहीं भटकेगा। उनके हाथ का बोसा लेकर पलटते हुए मुझे याद आया था, अपने हाथ की घड़ी का सेल नया डलवा लीजिएगा। रात को चलते चलते अचानक बंद हो गई थी। आखिरी अल्फाज कहकर मैं आगे बढ़ आई थी और मैंने पलटकर बिल्कुल भी नहीं देखा था, क्योंकि मुझे पत्थर नहीं होना था। वो घर जहां हम 7 बहनें रहती थीं, और सच कहूं तो हम माला में पिरोए मोतियों की तरह थीं, एक साथ जुड़ी हुई, कतार दर कतार। करीम बख्श के आंगन की लाडली चिड़ियां और बकौल अब्बा के, मेरे घर की जन्नत है ये। हुक्का गुड़गुड़ाती दादी कड़वाहट भरे लहजे में कहती थी, बोझ है पुत्र, बोझ सीने पर लदी हैं, कैसे उतारेगा। और हम दादी के गिर्द झुरमुट डाल देती, ना दादी, हम तो करीम अब्बा की जन्नत हैं। दादी झुंझला कर उठ जाती, दादी हुक्का तो लेती जाएं। छोटा सा घर था, 2 कमरे, एक स्टोर, बावर्ची खाना और गुसल खाना। घर अंग्रेजों के जमाने का था। सुर्ख ईंटों पर मोहरें लगी थीं, जो अब वक्त की धूल थीं। सेहन के वस्त में ठिगरे आम का पेड़ था, चौड़े पत्तों वाला। गर्मियों में फल की बहारें होती थीं।
اب تو ابا تو دیسی گھی اور آم سے روٹی کھاتے تھے۔ ابا کی دیکھا دیکھی ہم بھی کھانے لگی تھی۔ املی کا پودا بھی تھا جس پر شام کے وقت کوئل جیسے ملہار گاتی تھی۔ ہر شام ہم اس کوئل کا انتظار ساون کی بارش کی طرح کرتے تھے۔ آب خوروں کو لبالب بھرتے تھے۔ چڑیاں بڑی آس سے منڈیروں پر آ کر بیٹھتی تھیں اور کبھی مایوس نہیں ہوئی تھیں۔ دادی ضعیف ہو گئی تھیں۔ ہم نے ان کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا تھا۔ گرمیوں کی ایک رات جب ہم سب کھلے صحن میں سو رہے تھے تو دادی نے ابا سے سرگوشی میں کہا تھا، کریمے، تیری لڑکیاں تو واقعی تیری جنت ہیں۔ اور اگلے صبح ہی دادی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ صدیوں کی زندگی لمحے چپ چاپ نکل جاتے ہیں۔ ہم بیٹیاں بھی کیسی عجیب ہوتی ہیں، آنکھ کھولتے ہی سن لیتی ہیں کہ جہاں پہلی سانس لی ہے پردیسی ٹھکانا ہے، جب جوانی کو پہنچیں گی اپنے دیس روانہ ہو جائیں گی۔ بابل کا انگنا تو چھوڑنا ہی پڑتا ہے نا، میں نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ کریم ابا کی جنت کی مالک، اب میری 6 بہنیں ہیں، میں تو ایک مسافرہ تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں کوئی بھی بات تم کسی تیسرے شخص سے سنو اور تمہیں تکلیف ہو، اس لیے پہلے سے ہی تمہیں بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ امید ہے تم میری ہر بات کو سمجھ لو گی۔ کہانیوں سے نکل کر میری زندگی میں شامل ہونے والا وہ شہزادہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے آج تک کسی شخص کی اتنی کشادہ پیشانی، سنجیدہ گہری آنکھیں اور ستواں ناک نہیں دیکھی تھی جو ساجد بلال کی تھی۔ وہ تو کوئی پری ذات تھا جیسے۔ نظر لگ جانے کے ڈر سے میری نگاہیں پھر اس کی طرف نہیں اٹھی تھیں۔ میں اس رشتے کی بنیاد کسی جھوٹ فریب پر نہیں رکھنا چاہتا۔ تمہیں دینے کے لیے میرے پاس محبت نہیں ہے۔ گلاب کی باس میرے نتنے میں گھسی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میرے دل کی آواز سماعتوں میں دھڑکنے لگی تھی۔ مگر میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ تم میرے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہو، میرے گھر کو، میری معذور ماں کو، میری جوان ہوتی 3 بہنوں کو تمہاری ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو عائشہ۔ گلاب کی مہک نے میرا سانس لینا دوبھر کر دیا تھا۔ آپ کسی اور سے محبت کرتے تھے؟ ساجد بلال کو شاید مجھ سے اس سوال کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھا وہ پہلی بار میری طرف متوجہ ہوا تھا، مگر اسے مجھ سے محبت نہیں تھی۔ اور میرے دل میں تو بس سامنے بیٹھے شخص کے نام کا شور تھا، اور ایک شور باہر ہوا تھا، کانچ کی کوئی شے کسی دیوار پر ماری گئی تھی۔ آدھی رات کو بھی میں آپ کی خدمت پر بیٹھی رہوں، زندگی عذاب ہو گئی ہے میری، ہر روز نیا ڈرامہ۔ اب میں بھی آزادی سے اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ ساجد اٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے ساجد کی ٹھہری ہوئی آواز سنی تھی، عالیہ، وہ ماں ہے تمہاری، تم ان کے ساتھ ایسے کیسے بات کر سکتی ہو؟ انہوں نے تمہارے لیے راتیں گزاری ہیں، آج یہ تم کرو گی تو آگے آسانیاں پاؤ گی۔ بھپری ہرنی کی آواز پھر آئی تھی، ساری مائیں اولاد کے لیے جاگتی ہیں۔ دھاڑ سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی اور پھر سناٹا چھا گیا تھا۔ اور سفید چونے کی دیواروں پر لگے وال کلاک پر رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے ہتھیلیوں پر رچی مہندی کو دیکھا تھا، تبھی آہٹ ہوئی تھی۔ وہ اندر آ گیا تھا۔ کیا تم باہر آ سکو گی؟ تکلیف کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اصل میں نوشی اور رخسار سو رہی ہیں اور عالیہ غصے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی ہے، امی کو واش روم جانا ہے۔ یہ میرا دیس تھا اور یہاں کی ہر ذمہ داری میری تھی، جنہیں مجھے پورا کرنا ہی تھا۔ میں نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا تھا، مجھے 2 منٹ دیں، میں آتی ہوں۔ دلہن آپے والا لباس تبدیل کر کے میں تیسرے منٹ میں امی کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ ان کے ہاتھ چوم رہا تھا، وہ رو رہی تھی، مجھے ان پر بے تحاشا ترس آیا تھا۔ وہ سرخ و سفید رنگت کی سوبر سی خاتون تھی، جنہیں بیماری اور بڑھاپے نے گوشہ نشین کر دیا تھا۔ کمرے میں ہی اٹیچ باتھ روم تھا۔ ساجد کی مدد سے میں نے انہیں کرسی پر بٹھایا تھا اور باتھ روم کی طرف ان کی ویل چیئر گھسیٹتی لے آئی تھی۔ حاجت سے فارغ ہو کر میں نے ان کا منہ
اور ہاتھ اچھے سے دھلوا دیے تھے اور ان کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ الماری سے ان کا نیا لباس نکالا اور میڈیسن دیکھتے ساجد سے مخاطب ہوئی تھی، پلیز آپ ذرا دیر کو باہر جائیے، امی کا لباس تبدیل کرنا ہے۔ وہ چپ چاپ باہر چلا گیا تھا۔ میں نے امی کے کپڑے تبدیل کروا کر میلے کپڑے ڈبے میں رکھے اور ان پر خوشبودار پاؤڈر چھڑکنے لگی۔ وہ بے آواز رونے لگی تھیں۔ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، بڑھاپے اور بیماری نے مجھے لاچار کر دیا ہے، میں اپنی اولاد پر بوجھ بن گئی ہوں، شرمندہ ہوں میں ان کے لیے، میری بیٹیاں میری وجہ سے پابند ہو گئی ہیں، بس اللہ جلدی سے مجھے اپنی طرف بلا لے۔ میں نے ساکت ہو کر انہیں دیکھا تھا، وہ بچوں کی طرح سسکیاں بھر رہی تھیں۔ کھڑکیوں کے باہر اندھی رات تھی۔ میں نے جانے کس جذبے کے تحت انہیں خود سے لپٹا لیا تھا۔ ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ بوجھ نہیں ہیں، آپ تو دعا ہے، اور دعائیں کبھی بوجھ نہیں ہوتی، آپ ماں ہیں اور مائیں تو باعث فخر ہوتی ہیں۔ وہ رونا بھول گئی تھیں، پلکوں پر موتی رکے تھے۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میں نے آنکھوں کے کونے صاف کیے تھے اور سر اسبات میں ہلایا تھا۔ میں ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھتی رہی۔ کیسی معصومیت تھی اور نور تھا۔ جلد ہی وہ پرسکون ہو کر سو گئی تھیں۔ میں ان پر کمبل برابر کرتی باہر آ گئی تھی۔ سامنے ہی وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ زرد بلبوں کی روشنیوں میں اس پریزاد کا جمال اب بھی نمایاں تھا۔ چاند آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی اکا دکا تارے تھے۔ میں ہولے ہولے چلتی ہوئی صحن میں آ گئی تھی۔ اب سارا گھر میرے سامنے تھا، وہ اب میرا گھر تھا، مجھے اسے بنانا سنوارنا تھا۔ 3 کھلے کمروں کے آگے 3 پلروں والا برآمدہ تھا۔ داہنی جانب باتھ روم اور بائیں ہاتھ پر کچن تھا۔ دیواروں پر ایروکیریا اور بوگن ویلیا کی بیلیں چڑھی تھیں، جن کے پتے صحن میں جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سیڑھیوں سے اٹھ کر میرے پاس آن کھڑا ہوا تھا، میرے بالکل پاس۔ اس کے لباس سے اٹھتی خوشبو تک مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ جب تک ابا زندہ رہے زندگی بہت سیدھی اور آسان تھی، دو کے پہاڑے کی طرح۔ ابا کے جانے کے بعد زندگی ویسی نہیں رہی۔ امی بستر سے لگ گئی، عالیہ، نوشی اور رخسار کی ذمہ داری بھی مجھ پر آن پڑی۔ اس عرصے میں میں نے زندگی کو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے دیکھا ہے۔ میں نے اپنے فائنل ایگزام بھی نہیں دیے، اب بھی 3-4 اکیڈمیز میں پڑھاتا ہوں، گھر کا خرچ چل جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، انڈا پھوڑ سے پھوڑ عورت بھی مزے کا بناتی ہے۔ وہ ہنسا تھا اور میں بغور اسے سن رہی تھی۔ مجھے لگا تھا انڈا بنانا اتنا آسان ہوگا، مگر میں غلط تھا۔ نہ تو میں انڈا بنا سکا اور نہ ہی پہلی روٹی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے سب کیا، کھانا بنانے سے لے کر کپڑے دھونے تک۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے عائشہ، میں بھی سیکھ گیا۔ اب میں تھکنے لگا ہوں زندگی سے، لوگوں سے۔ اسی لیے امی کی ایک دوست کے کہنے پر میں نے تم سے شادی کی، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرا یہ فیصلہ کہاں تک درست ہوگا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں نے بہت خود غرضی دکھائی ہے اس معاملے میں۔ ہر انسان شاید کسی نہ کسی حوالے سے خود غرض ہوتا ہے۔ وہ آگے قدم بڑھا رہا تھا اور اس کا ہر قدم میرے دل کی سرزمین پر پڑ رہا تھا۔ شرعی رشتے نے مجھے اس کے کتنا قریب کر دیا تھا۔ جانے کہاں سے آسمان کی چادر پر چاند اگ آیا تھا، سفید روشنی پھیل گئی تھی، سیڑھیاں چڑھتے وہ رکا تھا۔ شکریہ، میں نے فرش پر بکھرے پتوں پر چلتے ہوئے سوچا تھا۔ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے اس رات میں نے فجر کی اذان سنی تھی۔ بلاوا آ گیا تھا۔ سورج کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ میں نے جب کچن میں قدم رکھا تو رخسار اور نوشی ایک دوسرے کی مدد کر رہی تھی۔ رخسار کٹنگ بورڈ پر سبزیاں کاٹ رہی تھی اور نوشی فرائنگ پین میں تیل گرم کر رہی تھی۔ وہ دونوں جڑواں تھیں اور شکل و صورت میں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر مسکراتی تھیں، وہ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ کیا کر رہی ہو تم دونوں؟ میں ان کے قریب چلی آئی تھی۔ آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہیں۔ میں نے حیرت سے ان 5ویں جماعت میں پڑھنے والی بچیوں کو دیکھا تھا، جو گھر میں آنے والی نئی دلہن کے لیے ناشتہ بنانے کی کوششوں میں تھیں۔
میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں پاس پڑی کرسیوں پر بٹھا لیا تھا۔ بیٹا، یہ تم لوگوں کے کرنے کی کام نہیں ہے، میں کر لوں گی، تم دونوں آرام سے بیٹھو۔ میں نے جلدی جلدی سبزیاں کاٹ کر پین میں ڈالیں اور انڈے بھی توڑ کر ڈال دیے تھے، آٹا گوندھ کر پراٹھے بھی بنا لیے تھے۔ آئندہ میں تمہارے لیے کھانا بنایا کروں گی۔ میں نے ان کے سامنے ٹرے سجا کر پیش کی تھی، وہ دونوں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ عالیہ آپی کہتی ہیں ہمیں سارے اپنے کام خود کرنے چاہیے۔ ان کے معصوم چہروں پر ایک الجھن سی تھی۔ آپ کی عالیہ آپی ٹھیک کہتی ہیں، مگر ابھی تم دونوں کا پڑھائی کرنے کا وقت ہے، یہ سب بعد میں ہوتا رہے گا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی پریشانیاں ان کے چہروں پر نظر آنے لگی تھیں۔ ابھی تو ان کے ہنسنے گانے کے دن تھے۔ مجھے بابل کے آنگن میں رہتی اپنی 6 راجکماریاں یاد آئی تھیں۔ تب ہی عالیہ نے قدم اندر رکھا تھا۔ السلام علیکم بھابی، میں نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ ناشتہ کر لو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی پاس آ گئی تھی۔ میں بنا دیتی ناشتہ بھابی، آپ کا پہلا دن ہے آج۔ وہ مجھے تھوڑی سی شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ شاید رات والے واقعے کا اثر تھا یا کچھ اور۔ کوئی بات نہیں عالیہ، آخر آگے بھی تو یہ سب کرنا ہے نا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں امی کے کمرے کی طرف آ گئی تھی، وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو مسکرا دی۔ کھڑکیوں کے پردے اٹھے ہوئے تھے، روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ امی نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ جیتی رہو، تم ابھی سے کچن میں کیوں گھس گئی؟ عالیہ سنبھال دیتی۔ میں نے جھینک کر انہیں دیکھا تھا۔ کوئی بات نہیں امی جی۔ انہوں نے تسبیح سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں عائشہ؟ انہوں نے جیسے سرگوشی کے سے انداز میں مجھے متوجہ کیا تھا۔ آدھی رات کو ننگے پاؤں میرے کمرے میں آئی تھی، روتے ہوئے، پیر چوم رہی تھی اور معافیاں مانگ رہی تھی۔ تھوڑی سی خودسر اور پاگل ہے، مگر دل کی بری نہیں ہے۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ جی امی، جانتی ہوں۔ اس کے چہرے پر لکھا ہے کہ وہ کتنے صاف دل کی ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس بہت جلد ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے انہوں نے میری پیشانی چوم لی تھی۔ میں نے وجود میں ٹھنڈک سی اترتی دیکھی تھی۔ تبھی دروازہ بجا تھا اور میں ہمیشہ کی طرح پہچان گئی تھی کہ وہ دستک ابا کی تھی، اور کچھ دیر بعد اس کی تصدیق بھی ہو گئی تھی جب ساجد اندر آیا تھا۔ ابا آئے ہیں، انہیں مل لو، باقی عالیہ دیکھ لے گی۔ عالیہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ جائیں بھابی، میں دیکھ لوں گی۔ وہ باہر آ گئی تھی۔ میں نے صحن میں ابا کو کھڑے دیکھا تھا، وہ اکیلے آئے تھے۔ میں بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ کیسی ہو آشی؟ وہ چارپائی پر بیٹھ گئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں ابا، اماں اور بہنیں نہیں آئیں؟ میں نے استفسار کیا تھا، وہ ہنس دیے تھے۔ ساری تیار کھڑی تھی بیٹا، مگر میں چھوڑ آیا ہوں کہ کسی اور دن ہو آنا، یوں اچھا نہیں لگتا۔ ابا کے سامنے معطل ہو کر بیٹھے ساجد نے انہیں دیکھا تھا۔ آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ وہ میرے باپ کا احترام کر رہا تھا، اور احترام سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اٹھ کر اندر گیا تھا اور ٹرے لے کر باہر آیا تھا۔ ابا گھبرا گئے تھے۔ ارے ساجی پتر، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ وہ کپ میں چائے انڈیل رہا تھا۔ میری خوشی کی خاطر؟ ابا نے اس کے ہاتھوں سے کپ لے لیا۔ اپنے بیٹے کو تو میں ناراض نہیں کر سکتا نا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا تھا، اور میں نے اسے پہلی بار مسکراتے دیکھا تھا۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے گا۔ کتنی سنجیدگی تھی اس کے دلکش چہرے پر، اور عجب سی بے نیازی تھی۔ اسے شاید میری نظروں کی تپش کا احساس ہوا تھا اور اس نے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے سٹپٹا کر چہرہ موڑ لیا تھا۔ عالیہ، نوشی اور رخسار ابا سے ملنے آئی تھی۔ ابا نے دعائیں دی تھیں۔ امی سے شاید وہ اندر آتے ہی جا کر مل چکے تھے۔ ساجد اندر گیا تو ابا نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ آشی، تم خوش تو ہے نا؟ ان کی آنکھوں میں ہزاروں وسوسے اور ڈر تھے۔ میں نے اپنے سارے آنسو اندر کہیں روک لیے۔ جی ابا، میں خوش ہوں۔ میں نے غور سے اپنے بوڑھے باپ کو دیکھا تھا۔ کلف لگی پگڑی پہنے، نیل والا کرتا پہنے،
और ढेरों अतर लगाए वो कितना पुरसकून लगने लगे थे। अब्बा ने थैला मेरी तरफ बढ़ाया था। ये लो, तुम्हारे लिए है। मैंने थैला थाम दिया था। ये क्या है अब्बा? वो मुस्कुराए। तेरी बहनों ने देसी घी वाली सूजी की पंजीरी भेजी है। मुझे उन पर बेसाख्ता प्यार आ गया था। कितनी कमी महसूस की होगी उन्होंने मेरी। अब्बा ने मेरी ठोड़ी ऊपर उठाई थी। और तू कौन सी नसीहतें करके आई थी उन्हें? कल रात से मेरे आगे पीछे फिर रही हैं। मेरी सारी पगड़ियां कलफ के लिए इकट्ठी किए बैठी हैं और कुर्तों के लिए नील घोला हुआ है। खुद से फजर की नमाज के वक्त ही चमका कर रख दिए हैं और कहवा तो कल से 4-5 बार पिला चुकी हैं। अब्बा की बूढ़ी आंखें छलक पड़ी। अब्बा, रो क्यों रहे हैं आप? अब्बा ने रुमाल से आंखें पोंछी थीं। तुम बेटियां जो होती हो ना, बूढ़े माँ बाप की आदतें बिगाड़ देती हो। फिर हम बूढ़े मरते दम वो आदतें नहीं सुधार पाते। मैंने बच्चों की तरह अपने बाप को रोते देखा था। अब्बा ने किचन की तरफ इशारा किया था। ये तीनों भी तुम्हारी बहनों की तरह हैं। कभी ऊंची आवाज में इनसे बात भी न करना और सदीका खातून को माँ का दर्जा देना। यही तुम्हारी जन्नत है। अब तुम्हें यहीं रहना है। और मैंने अब्बा की कही ये बात हमेशा की तरह गिरहा से बांध ली थी। इन दिनों मैं नौशी, रुखसार और आलिया को मैंने जांचा था। आलिया नारियल जैसी सख्त नजर आती थी मगर थी नहीं। वो मैट्रिक की तालबा थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। नौशी और रुखसार 5वीं जमात में पढ़ती थी। दोनों में एतमाद की कमी थी। उनका बचपन माँ की बीमारी की नजर हो गया था। अम्मी अपनी जगह मजबूर थी। माजूरी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। साजिद बिलाल को मैंने आने वाले दिनों में बेनियाज होता देखा था। वो वक्त ज़रूरत ही मुझसे मुखातिब होता। अक्सर परेशानी के आलम में सिगरेट फूंकता रहता। मैंने शुरू के कुछ हफ्ते सारी रूटीन समझने में गुजारे थे। सबको मैंने अपने तरीके से हैंडल करना था। वो सारे करीब होकर भी पास नहीं थे। जाने कैसी दूरियां थीं, फासले थे जो कि सिमटते ही नहीं थे। दिन सहमे सहमे और रातें उखड़ी उखड़ी सी थीं। साजिद बिलाल ने एक रात मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। तरस आता है मुझे तुम पर। तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है। मोहब्बत नहीं हो सकती तुमसे। मेरे दिल में मोहब्बत के लिए अब कोई खाना नहीं। मोहब्बत करना मैं भूल चुका हूँ। तुम बीवी हो और बीवी बनकर ही रहो। और उस रात मैंने खिड़की में खड़े खड़े सोचा था, जिंदगी जीने के लिए क्या मोहब्बत जरूरी होती है? और फिर मैंने अपनी सियानी माँ के सामने सवाल रखा था, अम्मा, मोहब्बत कैसे मिलती है? अम्मा की एक नजर ने पूरी इमारत परख ली थी। आशी, लहजे में सरसराहट थी। जिंदड़ी रोल दे आशी। अपना आप फिना करके ही दूसरे दिल की कुंजी हाथ आती है। अपना आप खाक में मिलाना पड़ता है। मैं उठ खड़ी हुई थी। जानती थी कि मेरी आवाज में कपकपाहट थी। आशी जिंदड़ी रोल देगी अम्मा। अपना आप फिना कर दूंगी। तब साजिद बिलाल के दिल की कुंजी हाथ लगेगी। आतशदान में चटकती गीली सेली लकड़ियां जलती रही थीं और 6 राजकुमारियों वाला घर जहरीले धुएं से भर गया था। राख वहीं सो गई थी। और फिर मैंने अपनी जिंदड़ी रोल दी, सिर्फ साजिद बिलाल की एक नज़र की खातिर। मोहब्बत बड़ी भैड़ी शय होती है। कख से भी हल्का करके रख देती है। मैंने घर के सारे काम अपने जिम्मे ले लिए थे। रुखसार और नौशी के बोर्ड के इम्तिहानात होने वाले थे। मैं साथ साथ उनकी तैयारी भी करवा रही थी। जाने क्यों मुझे वो बाबल के आंगन में छोड़ी अपनी बहनों जैसी लगी थी। वैसी ही मासूम और फरिश्ता से है। क्या कहती है? वो कहती है, ये जो भाभियाँ होती हैं ना, चुड़ैलें होती हैं। और मैं हैरत ज़दा रह गई थी। और वो ऐसा क्यों कहती है? नौशी तफसील से सारा किस्सा बयान करने लगी थी। उसकी भाभी बहुत बुरी है। उसके साथ सख्ती करती है। खाने को भी उसे कुछ नहीं देती। घर के सारे काम उसी से करवाती है। खाना भी पकवाती है। सदफ का एक बार हाथ भी जल गया था। उसने मुझे दिखाया था। सदफ ने मुझसे आपका पूछा था। उसकी लंबी पलकें बेख्याली में मुझ पर जमी थीं। तो तुमने क्या जवाब दिया था? वो होले से मुस्कुराई थी।
میں نے کہا کہ میری بھابھی تو بہت اچھی ہیں، ہمیں کام نہیں کرنے دیتی، وقت پر کھانا دیتی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، سب کا خیال رکھتی ہیں۔ وہ معصوم سی لڑکی اٹھی تھی اور جھٹ سے میری ناک کی نوک چوم لی تھی۔ کیسا عجیب احساس تھا! میں کتنی خود غرض تھی کہ ساجد بلال کی نظر میں آنے کے لیے، وہ بھی اس وجہ سے کہ میں اس سے جڑے رشتوں کا خیال رکھ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر نیلے آسمان کو دیکھا تھا اور گہری سانس لی تھی۔ انسان کی نظر میں آنے کے لیے بھی انسان کیا کیا جتن کرتا رہتا ہے۔ ساجد صبح کا گیا دوپہر کو آتا تھا اور پھر شام کو پھر اکیڈمی پڑھانے چلا جاتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس پر کسی مشین کا سا گمان ہوتا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد بھی دیر تک پیپرز چیک کرنے میں مگن رہتا تھا۔ مجھے کبھی بھی روشنی میں نیند نہیں آتی تھی، اسی وجہ سے میں اس کے فارغ ہونے اور روشنی بند کرنے تک جاگتی رہتی تھی، یا پھر کبھی کوئی کتاب پڑھنے کو اٹھا لیتی تھی۔ خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر میری پسندیدہ تھی اور اکثر میرے ہاتھوں میں پروین شاکر کی ہی کوئی کتاب ہوتی تھی۔ جوانی میں شاعری اور رومانوی کہانیاں کتنا ہانٹ کرتی ہیں، تخیل کے دیس میں رومانویت سی بھر جاتی ہے۔ عکس خوشبو ہوں، بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ کانپ اٹھتی ہوں میں یہ سوچ کے تنہائی میں، میرے چہرے پہ تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی۔ جس طرح میرے ہو گئے خواب ریزہ ریزہ، اس طرح سے نہ کبھی ٹوٹ کے بکھرے کوئی۔ میں تو اس دن سے ہراساں ہوں کہ جب حکم ملے خشک پھولوں کو کتابوں میں نہ رکھے کوئی۔ اب تو اس راہ سے وہ شخص گزرتا بھی نہیں، اب کس امید پہ دروازے سے جھانکے کوئی۔ کوئی آہٹ، کوئی آواز، کوئی چاپ نہیں، دل کی گلیاں بڑی سنسان ہیں، آئے کوئی۔ روشنی بجھا دوں یا تم ابھی پڑھو گی؟ اس کی سنجیدہ آواز پر میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ وہ روشنی بند کر کے میری طرف پیٹ کر کے ہمیشہ کی طرح بیٹھ کے دوسرے کنارے پر سو گیا تھا۔ جگہ کے فاصلے تو شاید کچھ معنی نہیں رکھتے، اور اگر یہی فاصلے دلوں میں آ جائیں تو۔ ایک آنسو میری آنکھ سے لڑک کر میرے گالوں پر آن ٹھہرا تھا۔ جب بھی گھر جاتی تھی وہ 6 شریر ٹولے میں سوال و جواب کرنے آ جاتی تھی۔ ساجی بھائی تو بہت محبت کرتے ہوں گے آپ سے؟ میری نظریں آم کا بھول گراتی چڑیوں پر ہوتی تھی۔ بہت عزت کرتے ہیں میری اور مجھ سے وابستہ سارے رشتوں کی، وہ معنی خیز انداز میں کھلکھلائی تھی۔ اور آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے سرخ اینٹوں والے فرش پر پڑے بور کے ڈھیر کو دیکھا تھا۔ میں محبت کرتی ہوں ان سے اور ان سے جڑے ہر رشتے سے۔ سچ تو یہ بھی تھا کہ آج تک میں محبت اور عزت کو کسی ترازو میں نہیں تول پائی تھی۔ جانے محبت کا وزن زیادہ تھا یا پھر عزت کا وزن کم تھا۔ میں نے گھر کے نقشے کو بدلنے کی کوشش کی تھی۔ عالیہ، نوشی اور رخسار نے بھی میرا پورا ساتھ دیا تھا۔ سب سے پہلے تو سیڑھی لگا کر صحن کی دیواروں پر سفیدی کی تھی، پھر ہم چاروں نے کینچیاں لے کر ایروکیریا کی بیل اور بوگن ویلیا کی اچھی طرح کانٹ چھانٹ کی تھی۔ گملوں کی مٹی بدلی تھی، سارے پودے مرجھا رہے تھے۔ مسالوں والے ڈبوں پر مسالوں کے نام کی چٹیں چپکائی تھیں۔ شیلفوں کو ہم نے اخباروں سے آراستہ کیا تھا اور دوپہر کو ہم چاروں برآمدے میں رکھے قالین پر ڈھیر پڑی تھی۔ میں بریانی کو دم لگائی تھی۔ آخر یہ دم کب کھلے گا؟